मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सारी खराबियों की वजह दुनिया की मोहब्बत। हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। जब इंसान समझता है भाई मुसाफिर खाना है, पता नहीं कल मर जाए परसों मर जाए। कारून पैसे का ख्याल आया तो बोले कारून ने क्या कर लिया, कारून से ज्यादा मैं पैसा कमा नहीं सकता, वो भी मर के खत्म। जब ख्याल आया कि इज्जत मेरी सबसे ज्यादा हो तो भाई फिरौन से ज्यादा तो इज्जत हो नहीं सकती। इतनी बड़ी हुकूमत, पावर मिली कि हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया, कोई उसके खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। ऐसा पावरफुल मैं दुनिया में बन नहीं सकता। तो फिरौन भी बिलाखिर दुनिया से दरिया में ना भी डूबता तो भी वैसे भी अब तक मर तो चुका होता ना। तो मुसाफिर खाना है तो इसी सफर को एंजॉय करो, ठीक है ना। तमीज से रोटी मिल जाए ठीक है, जिल्लत के साथ नहीं चाहिए। देने वाले अपने पैसों के बहुत हैं। अब भीख नहीं मांगेगा ऐसी सूरत में, कहेगा भाई मेहनत करो, मजदूरी करो। एक मजदूर को मैंने देखा, बड़े गैरतमंद होते हैं। गरीब गैरतमंद मिल जाए ना मजा आ जाता है यार, कि खाने को रोटी नहीं और ऐसा इस्तिगना। वो बड़ी प्यारी बात की उसने, कहा उसकी किसी शेठ ने दावत की उस मजदूर की ना, गरीब की। एक दफ़ा खाना खिलाया, दो दफ़ा खिलाया, तीसरी दफ़ा बुलाया, वो नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे? कह रहा है भाई अपने घर की जो सूखी रोटी है ना वो दूसरे के बिरयानी से अच्छी है। मैंने कहा यार क्या माशाल्लाह, अल्लाह ने इसको ऐसे आदमी पे खर्च करने का भी दिल चाहता है। दिल चाहता है भाई तू ले ले हमसे ज़कात, ठीक है ना, तू ले ले हमसे सदका। तो जब हमारा दिल चाहता है ऐसे आदमी पे, तो अल्लाह का नहीं चाहता होगा? है भाई, अल्लाह का भी चाहता है कि ऐसे को खिलाऊं। फिर अल्लाह गैब से उसकी मदद करते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने से उसको बचाते हैं। फिर जब आपके दिल में दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे तो फिर मोहब्बत उससे करोगे जिससे मोहब्बत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्योंकि आपको पता है इसके अलावा किसी से मोहब्बत की तो आखिरत बर्बाद हो रही है मेरी। दुनिया तो गुजर जाएगी ना, सफर है भाई। तो सफर में इंसान ऐसे काम नहीं करता जिससे मंजिल खराब हो जाए। सफर का बेड़ा गर्क कर देगा, मंजिल नहीं खराब करेगा वो कभी भी। मैंने बाज दफा लोग देखे हैं, एक सुनार को देखा फटे पुराने कपड़े पहन के पुरानी सी बाइक पे जा रहा है और कई तोले सोना कमबख्त ने जेब में डाला। कमबख्त तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा नेक आदमी, जेब में डाला हुआ है। वो सुन रहे होते हैं, वो सुन न ले भाई बहन आप सुन रहे हैं तो गलती से कमबख्त निकल गया, आप कमबख्त नहीं है। वो मेरे बयान सुनते हैं, वो तो कमबख्त तो मेरे एक टर्म है ना, इस्तिलाह है। कमबख्त से मेरी मुराद कोई वो बुरा लफ्ज नहीं है मेरी लुगत में, यानी वो घुन्ना बना हुआ है ना। अब वो सोना जेब में डाल के जब भी जाता है ना, पुरानी सी बाइक लेगा और वो जेब में गोल्ड डाल के जा रहा होगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ये स्टाइल आपका? उसने कहा भाईजान मैं अगर गाड़ी में जाऊं, लोगों को पता भी है कि सुनार है, तो मैं मंजिल पे, उसके अल्फाज मंजिल नहीं है, मैं अपने अल्फाज में डिफाइन कर रहा हूं कि भाई मंजिल पे नहीं, रास्ते में लुटपुट जाऊंगा मैं। इस हुलिये को देख के तो लोगों का दिल चाहता है कि इसको ज़कात दे दें। कौन आएगा छीनने के लिए? कह रहा है जो छीन के भी आते हैं ना वो अपनी ज़कात हमें देते हैं। कि यार को डाकुओं का भी दिल चाहता है ना थोड़ा बहुत अल्लाह के अजाब से बचने के लिए कुछ तो दें किसी को। तो ये रास्ता अपना खराब कर रहा है। इसका भी दिल चाहता है मैं हर वक्त 3 पीस सूट में रहूं, बेहतरीन गाड़ी में जाऊं, लेकिन ये टेंशन क्यों उठा रहा है? पुरानी बाइक, फटे पुराने कपड़ों की टेंशन। मंजिल अच्छी हो, वहां पहुंच के सोना, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दूं। शॉप पे पहुंचाना है, किसी कस्टमर को डिलीवर करना है, पैसे मिलेंगे, बैंक में पैसे जाएंगे डायरेक्ट। तो मंजिल की खातिर इंसान अपने सफर को बर्बाद कर देता है, सफर की खातिर मंजिल पे सौदा नहीं करता। जब ये बात दिमाग में आ जाएगी भाई मुसाफिर खाना है, भाड़ में जाए, कोई इज्जत देता है दे, नहीं देता ना दे। मोहब्बत माँ से करेंगे, बाप से करेंगे, बहन भाइयों से करेंगे, दोस्त अगले दर्जे में। दोस्त से माली फायदे हैं ना भाई, माली फायदे ठीक है, लेकिन बाप पहले। बाप की खातिर, तेरी खातिर बाप को नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और पैसों की खातिर अपनी इज्जत नफ्स को खराब नहीं करेंगे। पैसे कमाएं, बदअखलाक बॉस से भी एहतराम करें क्योंकि बड़ा है तो एहतराम तो फर्ज है। इतना नहीं झुक जाएंगे कि लालच में आ जाए, लालच में नहीं आना है। एक हदीस सुना के बयान खत्म करता हूं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बच्चा था,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, اصول بتایا, من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے, نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا, وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا, بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار لگتا تھا, میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی. وہ تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سنا. انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یار کتنا عظیم انسان ہے, ٹانگا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے, جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا, بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی, لوگ بولیں گے بھائی جہاز چلا رہے ہیں, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, ورنہ 6-7 بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور 2 بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے, تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی ہے. ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع, پھر پائلٹ ہے, اس کی اللہ کے یہاں بھی اہمیت ہے. وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکڑ کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا. ٹھیک ہے نا. مزہ بہت آیا تھا یار, خدا کی قسم. مجھے 2 موقع پہ بہت مزہ آیا ہے. ایک جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور ہمارے حضرت کی خوشی دیکھنے کی تھی. اس وقت ایسے خوش تھے حضرت, تو مٹھائی نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے,
لوگ کہتے تھے کیسے مولوی ہیں، نہ میٹھا کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے ایسا مزہ آیا نا، وہ بھائی واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بن گیا، اور یہ ہمارے کھاتے میں آیا. یہ ترکی بھی اپنے کھاتے میں ڈال سکتا تھا، سعودیہ بھی، مختلف ممالک بھی، لیکن یہ سعادت اللہ نے کس کو دی؟ پاکستان کو دی. اور کچھ تو ہم فخر کر نہیں سکتے دنیا میں جا کے. بتاؤ فخر کر سکتے دنیا میں کہ ہمارے پاس اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہ جاپان بھی ایسی سڑکیں نہیں بنا سکتے. ہماری ٹرینیں، آسٹریلیا بھول جائے ٹرینیں کسے کہتے ہیں. ہماری ٹرینوں پہ تو ہمارے ڈرامے بنے ہوئے 50-50. میں نے بتایا تھا نا، لاہور سے سوار ہوئے بچے، جب کراچی پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے، وہ ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھی. اور جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے. تو وہ بڈھے نے جو ہے نا، بیچارے بوڑھے نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا، بولا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں آ گیا. اور یہ کہ مر گیا وہ. اس کی عمر ٹرین میں پوری، یہ ہماری ٹرین ہے. تو کس چیز کا ہم یہ فخر کرتے ہیں بھائی؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے طاقت اور قوت، تو ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو ہمارے حضرت خوش ہوئے تھے ایٹم بم پہ. دوسرا مجھے خوشی جب بہت زبردست مزہ جب آیا جب ہم نے چائے پلائی تھی. چائے تو ہم شروع میں پلاتے رہتے، لیکن ہم نے دیکھو اگر پائلٹ کو مار دیتے نا، جہاز وہیں کریش ہو جاتا، وہ مزہ نہیں آتا. جہاز تو کریش ہوتے رہتے ہیں، ہواؤں میں تباہ بھی ہوتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں ملکوں کی، اس نے اس کا جہاز گرا دیا، اس نے اس کا جہاز گرا دیا. یہ چلتا ہے مارکیٹ میں، یہ کوئی بڑی چیز ملکوں میں تو ہوتا ہے بھائی. یہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور پٹائیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ سب کو پناہ میں رکھے جیلوں میں، اور قتل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پائلٹ آئے تباہ کرنے کے لیے، آپ اس کو پکڑ کے چائے پلا کے واپس بھیج دیں. یار خدا کی قسم، یہ جس کے سینے میں ظرف ہے نا، دل ہے، وہی جانتا ہے اس میں زندگی بھر چائے پینے کا مجھے اتنا مزہ نہیں آیا. حقیقت بتا رہا ہوں، ایسا مزہ نہیں آیا جو ہم نے اس کو اتار کے. میں پائلٹ سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ پائلٹ گئے کہاں یار. میں نے کوشش کی ان پائلٹ سے میری ملاقات ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں میں، کم از کم یادگار رہے گی نا. تو ہم نے پائلٹ اتارا اور چائے پلا کے، اس وقت بہت مزہ آیا تھا مجھے، بڑا ایمان تازہ ہوا الحمدللہ. تو پاکستان اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار، جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ، تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو، ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے، نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار، کیا کہہ رہے ٹماٹر بیچیں گے، پیاز بیچیں گے تو کیا ہے. عزت نہیں ہوگی تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بیچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو، ایسے آوازیں نہ لگاؤ. ایک باقاعدہ شاپ بناؤ، ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے، باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہیں. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے، اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں، جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے، اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی، جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں نے تو دکان کھول لی، کروڑوں روپے لگا دیے، موبائل کی دکان کھول لی، ساری دنیا کی چل رہی ہے، میری نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی، جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے، بولو اللہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، باقی سب کیا ہے گریوی ہے، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ ہے، جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا. کیا خیال ہے، مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے، پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے، دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو، یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے کہ کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن
بولو نا بھائی, گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا, اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی, بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی, تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو, اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا, اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.